हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से हों। आज फिर से एक वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं। इस वीडियो का टाइटल से है बहुत ही कम उम्र का खतीब है और बहुत ही बेहतरीन तकरीर किया। आज उसी का वीडियो रिएक्शन करने वाले हैं। इस मुकर्रिर का नाम है अवैस रजा बरकाती। बहुत ही नौजवान अभी है, बहुत ही बेहतरीन तकरीर करता है। आज उसी का वीडियो रिएक्शन करने वाले हैं और बहुत ही दर्द भरी तकरीर किया है ये खतीब ने। आज उसी का वीडियो देखते हैं और इसका ओरिजिनल देखना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए देखते हैं ये मौलाना क्या तकरीर करता है। रब ने आपको उस पैगंबर की उम्मत में पैदा किया है कि जिस पैगंबर की उम्मत में आने के लिए नबियों ने दुआएं की है। आपने कोई दुआ नहीं की। ये तो करम है मेरे रब का कि उस रब ने अपने महबूब की उम्मत में हमें पैदा फरमा दिया। आज मैं कौम के जवानों से पूछना चाहता हूँ, आज मैं कौम से पूछना चाहता हूँ कि उस पैगंबर की उम्मत में जब तुम पैदा हुए हो, क्या तुमने कमा कहू तरीके से उस नबी की उम्मत में पैदा होने का हक निभाया है? क्या तुमने उस नबी के एहसान का बदला चुकाया है? अरे तुम्हारे जिस्म पर इतने बाल नहीं है जितने मुस्तफा के हमारे ऊपर एहसान है। अल्लाह अकबर। याद रखे मेरे आका नबी करीम हमसे कितना प्यार करते हैं, हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। मेरे आका हमसे कितना इश्क करते हैं, कितना प्यार करते हैं आका अपनी उम्मत से। अल्लाह अकबर। अगर बिजली कड़कती है तो आका अपने हुजरे से बाहर आते हैं और रो रो के कहते हैं मौला मेरी उम्मत पर रहम फरमा, मेरी उम्मत पर आज़ाब नाज़िल न करना, ऐ मौला मेरी उम्मत पर आज़ाब नाज़िल न करना। और आगे चलिए मेरे आका जब सजदे में सर को रख देते हैं तो हजरत आयशा कहती है कि आका सारी सारी रात सजदे में उम्मत को याद किया करते थे। आका जब सजदे से सर उठाते थे आका के कदमों पर पैरों पर वरम आ जाया करता था। मुस्तफा इतना तवील सजदा किया करते थे इस उम्मत की याद में। मैं पूछना चाहता हूँ इस कौम के जवान से, अरे जो कौम का जवान फटी हुई पैंट पहनता है और कहता है मैं नबी का आशिक हूँ, अरे जो कौम का जवान स्टारों की तरह बाल कटवाता है वो कौम का जवान कहता है मैं नबी से प्यार करने वाला हूँ। अरे जिस कौम के जवान को मुस्तफा जान रहमत की सुन्नत के मुताबिक लिबास पहनने में शर्म आती है वो कौन से मुंह से अपने आप को मुस्तफा का आशिक कहता है? शर्म आनी चाहिए। अरे सुनो, आशिक रसूल ऐसे नहीं होते, आशिक रसूल ऐसे होते हैं जैसा मोहम्मद बिन कासिम था, जैसा खालिद बिन वलीद था, जैसा हैदर कर्रार था। अल्लाह की इज्जत की कसम मोहम्मद बिन कासिम ने आकर हिंदुस्तान में जब औरतों की इज्जतों को बचाया और मोहम्मद बिन कासिम जब हिंदुस्तान से वापस जाने लगे तो गैर मुस्लिम औरतों ने मोहम्मद बिन कासिम के कदमों में अपने दुपट्टों को बिछा दिया था। लोगों ने पूछा ऐ औरतों ये मोहम्मद बिन कासिम तुम्हारे मजहब का नहीं है, इसने तुम्हारा यानी ये तुम्हारे मजहब का नहीं है, ये तुम्हारे कबीले का नहीं है, ये तो एक मुसलमान है। अरे इसके कदमों में अपने दुपट्टे क्यों बिछा रही हो और इसे जाने से क्यों रोक रही हो? तो गैर मुस्लिम औरतों ने कहा था ओ कहने वाले सुन ले, गर्चे मोहम्मद बिन कासिम हमारे मजहब का नहीं है, मोहम्मद बिन कासिम हमारे कबीले का नहीं है, गर्चे ये मुसलमान है, मोहम्मद अरबी का गुलाम है, मगर जैसी इज्जत की हिफाजत मोहम्मद बिन कासिम ने हमारी की है ऐसी इज्जत की हिफाजत हमारे धर्म के लोगों ने भी नहीं की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी इज्जत की हिफाजत हमारे धर्म के लोगों ने भी नहीं की है। सवाल इस बात का नहीं मेरे भाई कि तुम्हारे घर में शादी हुई और तूने अपनी बेटी या बेटे की शादी में करोड़ों रुपए खर्च किए, लाखों रुपए खर्च किए। सवाल इस बात का है कि तेरी बेटी की शादी से किसी गरीब की बेटी का दिल तो नहीं दुखा? कि तेरी बेटी की शादी की वजह से किसी गरीब के झोपड़े में मातम तो नहीं हुआ? तमाशा बना रखा है कौम ने। लोग कहते हैं जनाब कौम मुस्लिम पर जुल्म हो रहा है, कौम मुस्लिम पर परेशानी के पहाड़ टूट रहे हैं। अपने आप पर जुल्म कर कर कहते हो कौम मुस्लिम पर जुल्म हो रहा है। अरे जो कौम गरीबों का ख्याल न रख सके, जो कौम 5 वक्त की नमाज मस्जिद में जाकर अदा न कर सके, जो कौम पैगंबर का तरीका छोड़कर जिंदगी गुजारे, उस कौम की इज्जत और वकार की बात करते हो आप? अरे कुरान कहता है
وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. یہ جو تم پر پریشانی آ رہی ہے نا، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں. وہ تو رب کا کرم دیکھو، بہت ساری خطاؤں کو تو تیرا رب معاف کر دیتا ہے، ورنہ ہماری اوقات نہیں کہ ہمارے لیے زمین سے سبزہ اگے، ورنہ ہماری اوقات نہیں ہمارے لیے درختوں سے پھل اترے. ہمارے منہ ایسے نہیں کہ رب کی دی ہوئی نعمتیں ہم کھائیں. یہ تو کرم ہے میرے رب کا جو تمہیں کھلا رہا ہے، جو تمہیں پلا رہا ہے. آج لوگ کہتے ہیں گھر میں برکت نہیں ہوتی، برکت کیسے ہوگی؟ نماز کے وقت جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو اللہ کے فرشتے برکت یعنی لے کر کے آتے ہیں، رزق لے کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں ہے کوئی رزق لینے والا؟ صبح کو 8 بجے اس کی صبح ہوتی ہے، 8 بجے اس کی آنکھ کھلتی ہے، پھر کہتا ہے گھر میں برکت نہیں ہوتی. ارے جب برکت لے کر فرشتے آئے تو اس وقت تو سو رہا تھا، اس وقت تو سو رہا تھا. میرے بھائیوں، یہاں پر شادی کا پروگرام ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تم نے دنیاوی اسٹاروں سے پیار کیا، تم نے دنیاوی اسٹاروں کو فالو کیا. پیار کر کے دیکھو ایک بار اس پیغمبر سے، جس دنیا دار ایکٹر سے، میں قوم کے جوانوں سے کہوں گا، جس دنیا دار فلمی اسٹار سے تم پیار کرتے ہو، جس سے محبت کرتے ہو، جس سے تم عشق کرتے ہو، کیا وہ تمہارا نام جانتا ہے؟ کیا وہ تمہارا قبیلہ جانتا ہے؟ کیا وہ تمہارا خاندان جانتا ہے؟ ارے جس کے عشق میں اس قدر مصروف ہو کہ موبائل کی اسکرین پر اسی اسٹار کا فوٹو تم نے لگا رکھا ہے. ارے کبھی گنبد خضرا کا فوٹو لگا کر دیکھ، اللہ اکبر. صبح کو اٹھے گا، جب دیدار کرے گا نا گنبد خضرا کا، اللہ کی قسم تیرے دل میں نور پیدا ہو جائے گا. اللہ اکبر. تم اس سے پیار کر رہے ہو، وہ تمہارا قبیلہ نہیں جانتا، تمہارا خاندان بھی نہیں جانتا، تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتا، نہ تمہارے باپ کا نام اسے پتا، نہ تمہاری ماں کا نام اسے پتا، نہ یہ پتا ہے کہ تو کس خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے. مگر جناب تم ان سے پیار کر رہے ہو. میں کہنا چاہوں گا ان سے محبت کرنی چھوڑ دو، پیار کرو اس مدینے والے سے، عشق کرو اس پیغمبر سے. اللہ کی قسم میرے مصطفیٰ اپنے عاشق سے، یعنی جب کوئی نبی سے پیار کرتا ہے، جب کوئی نبی سے محبت کرتا ہے تو میرے آقا اس سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ دنیا میں تو اسے عزت ملتی ہی ہے، بلکہ قیامت کے دن آقا اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے. استاد سمن نے یوں کہا، ارے ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا، کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. حضرات میں آپ سے کہنا چاہوں گا مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرو. یار مشورہ لینے انسان اس شخص کے پاس جائے جس کے گھر میں کوئی مشورہ دینے والا نہ ہو. مشورہ لینے کسی بات کا فیصلہ کرنے کے لیے کسی اور کے پاس وہ جائے جس کے گھر میں کوئی فیصلہ کرنے والا نہ ہو. تو ہم کیوں جائیں دوسرے لوگوں کے پاس فیصلہ کرانے؟ ہمارے پیغمبر نے ہمیں سارے طریقے بتا دیے. ہمارے نبی نے یہ بھی بتا دیا نکاح کیسے کرنا ہے، ہمارے نبی نے یہ بھی بتا دیا کہ ہمیں شادی کرنی کس طرح سے ہے، ہمارے نبی نے یہ بھی ہمیں بتا دیا کہ اپنی زندگی کو کس طرح گزارنا ہے، بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ جناب دنیا کے اندر زندگی جو تم گزار رہے ہو یہ ایک بار ملی آپ کو، دوبارہ نہیں ملنے والی، دوبارہ نہیں ملنے والی. مرنے کے بعد انسان تمنا کرتا ہے، مرنے کے بعد کہتا ہے مولا ایک مرتبہ اور دنیا میں بھیج دے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھیے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے سارے طریقے ہمیں بتا دیے. حضور نے زندگی گزارنے کا سارا طریقہ جو ہمیں زندگی میں ضرورت پڑتی ہے وہ ساری چیزیں ہمیں ہمارے نبی نے عطا فرما دی ہیں. مگر کوئی ہو تو عمل کرنے والا، کوئی ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں پر عمل کرنے والا، نبی کے طریقے پر عمل کرنے والا. آج ہمیں بہت نالج ہے دنیا کی، آج ہمیں بہت پتا ہے دنیا کی یعنی کون سی جگہ پر کیا ہو رہا ہے، ہمیں ہر چیز پتا ہے. اگر لوگوں سے پوچھ لیا جائے کہ نبی کی سیرت کے بارے میں آپ کچھ جانتے ہو تو لوگ منہ نیچے کر لیتے ہیں.
میرے بھائیو سیرت کی بات تو الگ، ہم نے لوگوں کو جب کہا جاتا ہے تکبیر پڑھو تو بغلیں جھانکتا ہوا دیکھا ہے، اگر کہا جائے اذان پڑھو تو لوگوں کو ہم نے منہ چھپاتے ہوئے دیکھا ہے۔ ارے کہاں پتا ہوگا تمہیں مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کے بارے میں؟ ارے جس قوم کے جوان کے اذان یاد نہیں، وہ قوم کا جوان کس منہ سے کہتا ہے کہ میں نبی سے پیار کرنے والا ہوں؟ ارے جس قوم کے جوان کو نبی کی سنتوں کے بارے میں نہیں پتا، نبی کی سیرت کے بارے میں نہیں پتا، وہ قوم کا جوان کس منہ سے کہتا ہے میں نبی سے محبت کرنے والا ہوں؟ ارے تمہارا مال نہیں گیا، تمہاری جان دینے کی بات نہیں ہوتی، تمہارے اللہ اکبر خاندان کو نبی کے نام پر قربان کرنے کی بات نہیں ہوتی، بس اتنی بات ہوتی ہے اے مسلمانوں نماز پڑھو، اے مسلمانوں چہرے پر داڑیاں سجا لو، اے مسلمانوں سروں پر ٹوپیاں سجا لو، اے مسلمانوں اپنی شادیوں کو نبی کی سنت کے مطابق کرو، بس اتنی بات تم سے کہی جاتی ہے۔ ارے اتنے پر عمل نہیں کر سکتے، یہ کیسی قوم ہے؟ اللہ اکبر۔ ارے تمہیں پتا نہیں اسلاف کے بارے میں؟ جب پیغمبر نے صحابہ کے سامنے کہا تھا اے میرے صحابہ اسلام کو مال کی ضرورت ہے، اللہ کی قسم جناب فاروق اعظم گھر گئے اور اپنے گھر کا آدھا مال نبی کی بارگاہ میں لے آئے، جناب صدیق اپنے گھر گئے اور جانے کے بعد میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں اپنے گھر کا سارا مال لے آئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ نبی کے اس عاشق نے اپنے گھر کا مال ہی نہیں بلکہ اپنے جسم کے کپڑے بھی نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیے تھے، اور ٹاٹ کا عبا پہن رکھا تھا، ٹاٹ کا لباس پہن کر نبی کی بارگاہ میں آئے اور بٹنوں کی جگہ ببول کے کانٹے لگا رکھے تھے، اور آقا کی بارگاہ میں آئے، اور آنے کے بعد میں میرے مصطفیٰ جان رحمت نے جناب عمر سے پوچھا عمر تم کیا لے کر کے آئے ہو؟ تو فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ اپنے گھر کا آدھا مال لے آیا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا صدیق تم کیا لے کر آئے ہو؟ تو صدیق اکبر نے مچل کر کہا یا رسول اللہ جو کچھ تھا سب لے آیا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا؟ تو جناب صدیق اکبر نے کہا نہیں یا رسول اللہ گھر والوں کو اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے پہ چھوڑ آیا، گھر والوں کو اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے پر چھوڑ آیا ہوں، مال ہی نہیں بلکہ جسم کے کپڑے بھی نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ اللہ اکبر۔ ذرا دیکھیے گا حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی کی بارگاہ میں جبریل آ گئے، نبی کی بارگاہ میں جبریل آئے اور آنے کے بعد میں کہنے لگے یا رسول اللہ اچھا ہماری اور آپ کی تمنا یہ ہوتی ہے یا اللہ تو ہم سے راضی رہے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، یہ تمنا ہوتی ہے کہ نہیں؟ علامہ اقبال نے کہا تھا خود کو کر بلند اتنا، خود کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اب اس شعر کو سمجھنا ہے تو صدیق کو سمجھنا ہوگا، اس شعر کو سمجھنا ہے تو صدیق اکبر کی زندگی کو سمجھنا ہوگا۔ جناب جبریل آئے اور آنے کے بعد میں کہنے لگے یا رسول اللہ کا حکم آیا ہے کہ صدیق نے اپنے گھر کا سارا مال دین کے لیے دے دیا، اپنے جسم کے کپڑے بھی دے دیے، اللہ پوچھ رہا ہے صدیق اپنے رب سے ناراض تو نہیں ہے؟ توجہ کریں، اللہ پوچھ رہا ہے کہ اس حالت میں جسم کے کپڑے بھی چلے گئے دین کے لیے، صدیق سے پوچھو اپنے رب سے ناراض تو نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ یاد رکھے جناب صدیق نے کہا یا رسول اللہ میرے آقا نے پوچھا نا اے صدیق رب کا حکم آیا ہے کہ تم اپنے رب سے ناراض تو نہیں ہو؟ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ یہ تو کپڑے چلے گئے، یہ تو گھر کا مال چلا گیا، آقا اگر آپ کے نام پر جسم کی کھال بھی اتر جائے، خون کا ایک ایک قطرہ چلا جائے تو میں تو یہی کہوں گا ان کی نگاہ مست نے مستانہ کر دیا، ایسی پلائی میں کہ دیوانہ کر دیا۔ ارے کیا پوچھتے ہو؟ کچھ نہیں ہے میرے پاس، ایک دل ہی تھا جو آقا کو نذرانہ کر دیا، دل ہی تھا جو آقا کو نذرانہ کر دیا، تو آقا کے نام پر سب کچھ قربان کر دیا، نبی کے نام پر۔ بس آخر میں بات بتا کر دیکھیں حضور سے جب کوئی پیار کرتا ہے نا تو حضور اس کی تعریف خود کرواتے ہیں، سبحان اللہ، حضور اس کی تعریف خود کرواتے ہیں، کرو تو صحیح نبی سے محبت، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں دونوں میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ حضرت حسان آئے اور آنے کے بعد میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گئے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا حسان تو نے میری بارگاہ میں یعنی میری شان میں بہت نعتیں لکھی ہیں، توجہ ادھر رکھیں آپ حضرات۔ میرے نبی نے فرمایا اے حسان تو نے میری شان میں بہت نعتیں لکھی ہے، کبھی تو نے میرے صدیق کی منقبت بھی لکھی ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت حسان نے کہا ہاں یا رسول اللہ لکھی تو ہے،
کہا یا رسول اللہ ہاں لکھی ہے. تو میرے نبی نے فرمایا اگر لکھی ہے تو سنا دو. سبحان اللہ. کیا کہا؟ یا رسول اللہ میں نے لکھی ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر لکھی ہے تو سنا دو. تو حضرت حسان حضرت صدیق اکبر کی منقبت اس طرح سے پڑھتے ہیں وثانی اثنین فی الغار المنیفی وقد طاف العدو به اذ صعد الجبل وكان حب رسول اللہ قد علم من البریتی لم يعدل به رجلا. حضرت حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ صدیق وہ ہے کہ غار میں اس وقت آپ کے ہم نشین اور رفیق رہے ہیں کہ جب دشمن پہاڑی پر چلتے ہوئے غار کے ارد گرد پھر رہے تھے. میرے آقا نے جب اس شعر کو سنا تو میرے مصطفیٰ مسکرانے لگے اور کہنے لگے اے صدیق اے حسان تو نے سچ کہا, میرا صدیق ایسا ہی ہے. اور میرے نبی ایسے مسکرائے کہ میرے نبی کے دندانے مبارک چمکنے لگے. میرے امام نے تو یوں کہا, کیا کہا میرے امام نے؟ ارے جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. تو یہ تھا اویس رضا برکاتی صاحب کا, بہت ہی زبردست بیان کیا. آپ لوگوں کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. آج کے لیے بس اتنا ہی, پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.